रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायलॉग 99 विद साजिद वर्क के साथ आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नई इशूज़ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं और आज का जो करंट इशू है वो है बिजली और पानी का बहरान। जी हाँ, जहाँ गैर एलानिया गैर मुद्दत टाइम के लिए इतना इतनी लंबी लोड शेडिंग होती है, वहाँ आवाम बहुत परेशान है। वहाँ पर पानी की किल्लत ने भी आवाम का जीना दोभर किया हुआ है। ये किन वजूहात की वजह से? तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं साजिद वर्क साहब। हम इनसे ही पूछेंगे कि आखिर इतने सालों से इस किल्लत में आखिर क्यों कमी नहीं है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया। तो हम बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाहिद, आपने बड़े सही मौजू पे तवाज़ुन करने की कोशिश की है। जहाँ तक बिजली का मामला है, पाकिस्तान में 72 सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। तमाम हुकूमतें जो हैं वो इस पर कोई खातिर तवज्जो नहीं दे पाई। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसके सारे ज़िम्मेदार हैं, न सिर्फ एक तबका या हुकूमत या कोई अदारा के इलेक्ट्रिक वगैरह इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि शायद अगर मैं गलत ना कहूँ तो हम सब ही ज़िम्मेदार हैं। पहले नंबर पे तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम बुनियादी सहूलतें जो हैं वो आवाम को फराहम करे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई निज़ाम आज तक वज़ा नहीं किया गया जिसके तहत इंसान को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। माजी में अगर हम देखें तो तकरीबन गुज़श्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना और दुनिया भर में सबसे सस्ती बिजली जो है वो डैम के ज़रिए पानी से है, जो पानी से पैदा होती है। और ज़्यादातर लोगों ने दुनिया भर में पानी से बिजली हासिल की जाती है। बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे दीगर ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें बड़ी मायूसी होती है कि हमारी हुकूमतों ने कभी भी इस पर संजीदा कोशिश नहीं की। उसकी शायद वजह यह है कि उनकी आपस की लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमारे मसाइल को मज़ीद तवालत देते हैं और हमारे मसले हल करने की बजाय वो अपनी सियासी जो लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम तारीख़ के पे नज़र डालें तो जब से पाकिस्तान बना है, अगर कोई डैम्स पे काम किया गया है तो वो जिन लोगों को हम आमर कहते हैं और कहते हैं कि उनकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए है और उनको बैरकों में होना चाहिए। अगर कोई डैम्स बने हैं तो उन्हीं के दौर में बने हैं और वो माजी के हमारे हुक्मरान भी ज़रूर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जमहूरी अक़दार को ख़त्म करके, दौर को ख़त्म करके अपना फ़ौजी हुकूमतें कायम की और उस दौरान। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमहूरी हुकूमतें वो काम कर पाई हैं जो मतलब फ़ौजी हुकूमतें करती रही हैं। फ़ौजी हुकूमतों ने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने डैम्स बनाए। 40 साल से पाकिस्तान में तकरीबन इस दौरान सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ऐसी रही है जो फ़ौजी हुकूमत थी। बाकी अगर उसको उस पीरियड को निकाला जाए तो हम देखते हैं कि कोई तकरीबन 35 साल जो हैं वो जमहूरी हुकूमत के बनते हैं। लेकिन जमहूरी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। इस वक्त तीसरी बल्कि चौथी जमहूरी हुकूमत है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी मतलब जमहूरी भी और प्लस मतलब आमरीत थी, यानी कि एक आमर की सूरत में वो सदर के तौर पे थे, लेकिन सेटअप जो था नीचे वो जमहूरी था। इसके बावजूद ना उस दौर में कोई काम हुआ है, ना उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, काफ लीग आई, मुस्लिम लीग कायदे आज़म, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अब इमरान खान साहब भी गुज़श्ता 2 साल से मतलब हुकूमत में है। लेकिन हमारी हुकूमतों ने कभी भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली का बहरान और पानी का बहरान जो है वो सिंध में है और ख़ास तौर पे कराची में। कराची जो है वो हमारा मुआशी हब है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को 70% तक जो है सपोर्ट करता है। यानी अगर हम यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का अगर रेवेन्यू अगर हम जमा करें तो वो 30% बनता है, लेकिन अकेले कराची का रेवेन्यू जो है वो 70% बनता है। लेकिन इसके बावजूद कराची जैसा शहर
جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی ہب بھی ہے، لیکن اس کو ہمیشہ تمام حکومتوں نے نظر انداز کیا، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، خواہ وہ نواز لیگ کی حکومت ہو، خواہ وہ پاف لیگ کی حکومت ہو یا کوئی غیر جمہوری مطلب حکومت ہو، سب نے مطلب ہے اس کو نظر انداز کیا۔ اچھا ساجد صاحب، میں ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آخر کون مطلب ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ 72 سال ہو گئے اور 72 سالوں میں اب تک اس بحران پر قابو نہیں پایا جائے، آپ مطلب اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں وہی دوبارہ یہ رپیٹ کروں گا کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اس کی طرف آتے ہیں کیا اس کے لیے کہ ڈیمز بہت زیادہ بنانے چاہیے؟ ڈیمز بہت زیادہ بنانے چاہیے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت کینیڈا میں بہت زیادہ سب سے اوپر اگر ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں جگہ جگہ پہ ڈیمز ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا دشمن ملک بھی ہے، وہ سب سے زیادہ مطلب ڈیم پہ توجہ دے رہا ہے اور دھڑا ڈیم بنا رہا ہے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرٹیسزم جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے، کام کم کیا جاتا ہے۔ میرے ایک عزیز دوست کی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہمیں جو ہے وہ کام زیادہ کرنا چاہیے، توقعات جو ہے وہ کم رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ تختیاں تو ہر دور میں لگتی رہی ہیں کہ یہ بادشاہ ڈیم بنا رہے ہیں جی، فلاں صاحب میاں نواز شریف صاحب نے افتتاح کر دیا ہے، آج پرویز مشرف صاحب نے افتتاح کیا ہے جی، آج مطلب محترمہ بے نظیر بھٹو فلاں اپنا ڈیم کا افتتاح کر رہی ہیں۔ اسی طرح تختیاں ہمیشہ بنتے کچھ بھی نہیں، لیکن بنتے نہیں ہیں، تختیاں لگتی رہی ہیں اور کبھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے اگر اس کا ٹیرف دیکھیں آپ جو بجلی کا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی جب پاکستان کے اندر کرونا آیا تو اس دوران حکومت پاکستان نے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا کہ جو لوگوں کو 4 ماہ کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ ریلیف دیا جائے۔ ان کو بل جو ہے نا وہ 1/4 جو ہے وہ مطلب کر دیا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ 10,000 کسی کا بل ہے تو وہ 2,500 روپے جو ہے وہ اپنا جمع کروائیں، باقی جو ہے وہ بعد میں جب حالات سازگار ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے تو اس دوران مطلب ان کو اس میں ایڈیشن کر کے ایڈ کر کے وہ دوبارہ بل دے دیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کراچی میں نہیں ہے۔ اگر آپ گزشتہ مہینے کا بل آپ دیکھیں، اپنا ہی بل دیکھیں تو اس میں 2019 کا اپنا سرچارج ڈالا ہوا ہے، اس میں لکھا گیا ہے جی مطلب یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی مطلب 2 روپے 88 پیسے کے قریب مطلب ابھی فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں کوئی نہیں پوچھنا، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کے الیکٹرک ذمہ دار ہے وہاں پہ حکومت ذمہ دار ہے۔ حکومت اس لیے ذمہ دار ہے کہ حکومت نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسے ذرائع مطلب شروع نہیں کی ہے، استعمال نہیں کی ہے جس سے مطلب عوام کو سستی بجلی فراہم کی جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تو نواز شریف چونکہ غیر سیاسی آدمی تھے، وہ ایک تاجر تھے، ایک بزنس مین تھے، انہوں نے آ کے بزنس کو پروموٹ کیا، بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کیا۔ اور بدقسمتی جو ہمارے ساتھ یہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں اگر سیاسی جن کو ہم کہتے ہیں تو ان میں بھی وڈیرائزم رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر آج تک اگر کوئی سمجھے کہ کوئی سیاسی حکومت رہی ہو یا ہے تو میں نہیں سمجھتا، میرا ذاتی تجربہ یہ جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ کی صورت تک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہماری جو جمہوری حکومت ہے، ڈیموکریٹک حکومت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ شخصی حکومت ہوتی ہے۔ اچھا ساجد صاحب، میں ایک بہت اہم سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہر گلی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹینکر جو ہے وہ ہر فیو منٹ پہ آنا جانا، ٹینکروں کا بڑا آمد و رفت ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو، جیسے میں فیل کرتی ہوں کہ ٹینکر مافیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ پانی کی روک تھام؟ بالکل ایسا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹینکر مافیا ایک باقاعدہ میں جو ہے ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے واٹر بورڈ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور جگہ جگہ مطلب جان بوجھ کے والز نہیں کھولے جاتے اور اس علاقے کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر وہ انہوں نے ایک ایسا
وہ مطلب کبھی صفائی ستھرائی نہیں کی، لائنوں کی جو واٹر لائنس ہیں ان کی صفائی نہیں کی، ان میں جڑیں آ جاتی ہیں، ان میں مطلب موئسچر آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ خود بھی بہت ساری مطلب جو ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ جان بوجھ کے بھی وال بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ٹینکر مافیا کو پروموٹ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر یہ مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اچھا پھر وہ غیر معیاری وال والے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی کچھ پیمنٹ مانگتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ ہر گلی، اور میرے خیال سے ہر لوور طبقہ جو جس کی ماہانہ آمدنی ہو تو وہ کہاں سے ٹنکر وہ کرے یا پھر ان کو افورڈ کرے۔ ویسے ساجد صاحب اب ہم بالکل آپ سے بہت اہم اور آخری یہ سوال میرا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری کیا حل ہونا چاہیے یہ ہمارے پاکستان، ہمارے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پانی اور بجلی کے فراہمی مطلب بالکل وافر مقدار میں ہو؟ کراچی کے حوالے سے ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں۔ ہماری بدنصیبی یہی رہی ہے کہ میں ناہید اصل میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، در حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جب بھی کبھی کوئی ڈیم بنتا ہے یا اس کا اعلان کوئی حکومت کرتی ہے تو ہمارے مختلف صوبے جو ہیں وہ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور ڈیم ہو تو اس پہ کبھی 2 صوبے مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں، کبھی 3 صوبے مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور وہ نہیں بن پاتا۔ اب حالانکہ اس کی مخالفت ٹیکنیکلی اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں وابڈا ایک محکمہ تھا، وابڈا ایک ایسا ادارہ تھا جو مطلب اس کو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا، جہاں اس کو ڈیم بنانے کی ضرورت پڑتی تھی، جہاں لیکس بنانے کی ضرورت پڑتی تھی وہ کام کرتا تھا۔ اب اس کو توڑ کے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو انجمن خواتین بنا دیا۔ انجمن خواتین میں اس حوالے سے کہوں گا کہ تمام جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیاں بن گئی ہیں، کیپکو، لیپکو، نیسکو وغیرہ وغیرہ، تو یعنی انجمنیں جو ہے خواتین بن گئی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا پھر دوسرا محکمہ توانائی کی وزارت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان سے بارگیننگ کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے سودا ہوتا ہے، ان کا اپنا وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو ریٹ کوئی کمپنی کے الیکٹرک ہو یا واٹ ایور، وہ جو بھی ان کو مطلب کمیشن مافیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کی ایک مطلب نس نس میں بیٹھ چکا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا سارا برڈن جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا میں مطلب جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک بہت اہم یہ سوال آیا ہے ساجد صاحب کہ عوام بیچاری کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، مطلب کہاں جائے گی؟ ٹینکر مافیا کو پکڑ کر کوٹے پکڑ کے مطلب کیا کرے، یا مطلب یہ حکومت کا کس دروازے پہ جائے کہ پانی کی فراہمی ہو اور یہ ٹینکر مافیا نکل جائے یہاں سے، جس کی وجہ سے اتنے عوام بیچارے پریشان ہیں، جو مطلب اتنے ہیوی ٹینکرز ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج اگر آپ 99 نیوز چینل کے حوالے سے آپ دینا چاہیں کہ عوام مطلب کس رخ پہ اپنا وہ کرے کہ جو اس سے اس کو پانی کی فراہمی ہو، اگر آپ چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں۔ میسیج اس کے لیے کیا دینا چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان کی عوام تو ہمیشہ ہی میسیج دیتی رہی ہے اور آج بھی دے رہی ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے اتنی بے بس اور مجبور ہے کہ وہ بیچاری سوائے ووٹ کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اور ووٹ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتی بلکہ ان سے بھی بائی فورس لیا جاتا ہے، اور کبھی تو وہ بیچارے کسی کی لالچ کی بنیاد پہ دے دیا لے لیتے ہیں یا ان سے ووٹ، کبھی کسی صورت میں ڈرا دھمکا کے لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈیم بننے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطلب اس کو جو ہے وہ پانی پر جو ہے انحصار کرنا چاہیے، اور اس سے اگر کوئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈیم بننے سے سندھ کی زمین خراب ہو جائے گی یا پنجاب کی زمین خراب ہو جائے گی یا مطلب دوسرے صوبوں کی زمین خراب ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وابڈا جو ہے وہ باقاعدہ ایکسرسائز کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کس جگہ پہ ڈیم بننے کی ضرورت ہے اور کیسے اس کو بنایا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ڈیم بنایا جاتا ہے تو اس سے پانی کی نکاسی کے لیے باقاعدہ نہریں بنائی جاتی ہیں۔
اب وہ نہریں جو ہیں وہ علاقے کو سیراب کرتی ہیں. تو یہ خیال کرنا یا یہ الزام لگانا کہ جی فلاں صوبہ جو ہے وہ مطلب اپنے علاقے میں ڈیم بنا کے ہماری زمینوں کو بنجر کر دے گا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. چلیں، بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور یہ تھے ساجد ورک صاحب، اور جنہوں نے آج کل جو کرنٹ افیئر ہے، بہت زیادہ کرنٹ ایشوز جو اس وقت چل رہے ہیں، پانی اور بجلی اور بھی بہت مختلف تلخ حقیقت سے انہوں نے پردہ ہٹایا ہے، جس سے آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے بھی اس سے بہت زیادہ مطلب سبق بھی حاصل کیا کہ ہمیں کرنا کیا اور کس وجہ سے یہ ایشوز ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے 99 نیوز چینل، اور پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایشوز کے ساتھ. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان واقعی روشنی کا شہر ہے، سمندر جہاں ہے، پانی کی فراہمی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے جینا حرام کیا ہے عوام کا. اس طرح کی آپ نے بھی سنا اور ہم نے بھی سنا. کل اسی طرح بہت تلخ ایک ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے 99 وتھ ساجد ورک کے ساتھ.